सलाम दोस्तों, मेरा नाम सफ़ीरुल्लाह ख़ान है और मैं पाक NGOs की तरफ से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। आज के हमारे वीडियो का मौजू है अप्लाइंग फॉर अ जॉब। नौकरी के लिए या जॉब के लिए अप्लाई करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आज का वीडियो ज़रूर गौर से देखें, पूरा वीडियो देखें और जो इसमें नुकात उठाए गए हैं, जो नसीहत या एडवाइस आपको की जा रही है, उसको बहुत गौर से सुनें और उस पर अमल करें। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे आपकी कामयाबी के इम्कानात काफ़ी बढ़ जाएंगे और आपकी वक्त ज़ाया होना जो है वो कम हो जाएगा, जो आप खामखा अंधाधुंध इधर उधर टकरे मारते रहते हैं जॉब की तलाश के लिए। तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी और उस डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे तो उम्मीद है कि आपकी कामयाबी के इम्कानात काफ़ी बढ़ जाएंगे। जॉब के हवाले से जो एडवाइस हमने देनी है, उससे पहले मैं एक अहम बात करना चाहता हूं कि आज की वीडियो में आप यूं समझ लें कि मैं एक रोल प्ले कर रहा हूं और यूं समझ लें कि मैं एक किसी बड़ी कंपनी, किसी बड़ी NGO या किसी सरकारी इदारे का HR ऑफिसर हूं, जिसका काम है कि जॉब का इश्तिहार छपवाए और उसके नतीजे में फिर जब लोग दरख्वास्तें जमा कराएं, एप्लीकेशंस आएँ, तो उन एप्लीकेशंस को उनकी स्क्रूटनी करे, उनको स्क्रूटनाइज़ करे और उनमें से सही एप्लीकेशंस चुनकर इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करे या टेस्ट के लिए सेलेक्ट करे। तो एक ऐसे HR ऑफिसर की हैसियत से मैं आपसे बात कर रहा हूँगा। आइए देखते हैं कि एक HR ऑफिसर के पास आपके लिए क्या एडवाइस है। पहली बात ये कि मैं एक HR ऑफिसर हूँ और मुझे गैर ज़रूरी तौर पर CVs नहीं चाहिए। अगर हमारी तरफ से, हमारी कंपनी या हमारे इदारे की तरफ से कोई इश्तिहार जॉब का नहीं दिया गया, तो फिर आप खामखा अपने CVs मुझे ना भेजें। मैंने उन CVs का कुछ नहीं करना और वो कहीं इस्तेमाल नहीं होंगे। फ़र्ज़ करें कि आज आपने एक CV भेजा है, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, तो वो CV ज़ाया हो जाएगा। 2 महीने बाद, 5 महीने बाद हो सकता है कि कोई वैकेंसी निकल आए, लेकिन उस वक्त हम आपका CV नहीं ढूंढेंगे। हम एक प्रोसीजर के, एक प्रोसेस के पाबंद हैं। हमें नौकरी का इश्तिहार छापना होगा, वो चाहे हम किसी वेबसाइट पे शाया करें जैसे ब्राइटस्पायर है, रोज़ी है, चाहे हम अपनी वेबसाइट पे शाया करें, चाहे हम अखबार में शाया करें, लेकिन वो इश्तिहार हमें शाया करना है और उसके जवाब में जो CV मौसूल होंगे, हम सिर्फ उन CVs की शार्ट लिस्टिंग कर रहे होंगे। खामखा जो CV आप भेजते रहते हैं, ये इसमें मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी कामयाबी के इम्कानात 1% से भी कम हैं। लिहाजा ऐसा नहीं करना है। हमने जो इश्तिहार शाया किया है, चाहे हमने उसे अखबार में शाया किया है, चाहे किसी वेबसाइट पे शाया किया है, उस इश्तिहार को, ओरिजिनल इश्तिहार को खुद गौर से पढ़ें और देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है और आपका ग्रेजुएशन भी नहीं है, तो फिर आप अप्लाई ना करें, आप अपना भी वक्त ज़ाया करेंगे और मेरा भी। और इसी तरह अगर एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट है, तो अगर करीब है, मसलन हमें 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए एक बंदे का, तो और आपका 4 साल है, तो फिर तो कंसिडर हो सकता है। लेकिन अगर हमें 5 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, आपका 1 साल है और आपने अप्लाई कर दिया है, तो आपका CV उठा के एक तरफ रख दिया जाएगा, उस पर गौर नहीं होगा। ये भी आप अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं और मेरा भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और अहम बात, जब एक्सपीरियंस की बात हो, मसलन एक्सपीरियंस 3 साल का चाहिए। अब एक्सपीरियंस किस चीज़ का चाहिए वो भी, मसलन हमें एक्सपीरियंस, हमें एक बंदा चाहिए लेट्स से कि फ़ाइनेंस के लिए। आप एक स्कूल में टीचिंग करते रहे हैं पिछले 3 साल से, तो अब फ़ाइनेंस की जॉब है, आप टीचिंग करते रहे हैं और आप अपना CV हमें भेजेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे, तो यकीनी बात है कि आपकी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा। अगेन आप अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं और हमारा भी। इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। उस इश्तिहार को बड़े गौर से पढ़ें, अपने स्किल्स, अपना बैकग्राउंड, अपनी एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस वो देखें कि वो कहीं मैच करता है कि नहीं करता। अगर 19-20 का फ़र्क है तो अप्लाई कर दें, उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर बहुत फ़र्क है तो फिर अप्लाई ना करें। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने जो इश्तिहार दिया है, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड उससे मैच करता है, आपको अप्लाई कर देना चाहिए। तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ फिर गलतियाँ करते हैं। जी हाँ, उस मरहले पे आके आप
پھر غلطیاں کرتے ہیں۔ اس میں ایک غلطی تو سی وی کے متعلق ہے۔ عام طور پہ لوگوں نے ایک سی وی بنا رکھا ہوتا ہے، اپنی فائل ایک، اور اس میں لکھا ہوتا ہے مائی ریزیومے، اس کا نام ہوتا ہے فائل کا، اور وہ مائی ریزیومے ہر جگہ بھیجتے ہیں۔ ایک تو اپنے سی وی کی جو فائل آپ نے بنائی ہوئی ہے اس کا نام مائی ریزیومے نہ رکھیں، اپنے نام کے ساتھ اس کو سیو کریں۔ مثلا میرے پاس جتنے میرے سی ویز ہیں ان سب پہ لکھا ہوگا سفیرز سی وی یا سفیرز ریزیومے۔ تو اس طرح، کیونکہ جب میرے پاس سی ویز آئیں گے اور میرے پاس اگر 300 لوگوں نے اپلائی کیا ہے اس اشتہار کے جواب میں، اور ان سب کی فائلوں کے نام جو ہے وہ مائی ریزیومے ہوں گے، تو میرے پاس 500 فائلیں پڑی ہوں گی مائی ریزیومے نام کی، اور مجھے فائل کو دیکھ کے پتہ نہیں چلے گا کہ ان میں سے کس کا ریزیومے ہے۔ اور اگر میں ان سب کے کھول کے نام پڑھوں اور پھر ان کے نام چینج کروں فائلوں کے، تو مجھے 500 فائلوں کے نام چینج کرتے ہوئے 2-3 دن لگ جائیں گے۔ آپ کا خیال ہے کہ میں اپنا اتنا وقت ضائع کرنے کو تیار ہوں گا؟ نہیں، میرے پاس اور بہت سارے امپورٹنٹ کام ہیں۔ امکان یہ ہے کہ آپ کے سی وی نظر انداز ہو جائیں گے۔ جنہوں نے اپنے سی وی اپنے نام کے ساتھ سیو کیے ہیں ان کے سی ویز کا کھلنے کا امکان زیادہ ہوگا۔ اسی طرح سی وی کو ایک ہی سی وی ہر جگہ بھیجنا یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ ہم نے ایک اشتہار دے رکھا ہے جس میں ہمیں ایک رپورٹ رائٹر چاہیے، اور ایک اور ادارے نے ایک اشتہار دے رکھا ہے جن میں ان کو ایک کمیونیکیشن آفیسر چاہیے، تو ان دونوں میں تھوڑا بہت فرق ہوگا۔ اس کے مطابق اپنے سی وی کو امینڈ کریں۔ اگر آپ نے صرف رپورٹس لکھی ہیں اور کمیونیکیشن آفیسر کی ریکوائرمنٹ میں ویب سائٹ کے لیے کانٹینٹ جنریٹ کرنا ہے، تو اگرچہ ان دونوں کاموں میں بہت فرق نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے سی وی کو امینڈ کر لیں اور اس میں یہ لکھ دیں کہ آپ کو ویب سائٹ کے لیے کانٹینٹ جنریٹ کرنا آتا ہے یا آپ نے کہیں کیا ہے، اور اس کو ہائی لائٹ کر دیں، اس کو ٹاپ پہ لے آئیں، کیونکہ ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو ویب سائٹ کے لیے کانٹینٹ جنریٹ کرتا ہے یا جو سوشل میڈیا کے لیے کانٹینٹ جنریٹ کرتا ہے، اور آپ کے سی وی میں یہ چیزیں لکھی ہیں لیکن یہ کہیں بہت نیچے لکھی ہوئی ہیں، تو اس میں بھی امکان ہے۔ کیونکہ اگین آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں، میرے پاس اگر 350 سی وی آیا ہوا ہے تو میں ہر سی وی جو 7-7 8-8 صفحوں تک بھی پھیلے ہوئے ہوتے ہیں بعض دفعہ، تو میں ہر سی وی کو پورا پڑھنے کے چکر میں نہیں پڑھوں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ تو میں نے جلدی سی وی دیکھنا ہے، ٹاپ کی 2-4 چیزیں دیکھنی ہیں، ایجوکیشن کوئکلی نظر ڈالنی ہے، ایکسپیرینس پہ کوئکلی نظر ڈالنی ہے، اور اگر وہ میچ ہوتے نظر آئے تو پھر شاید میں پورا سی وی بھی دیکھوں، لیکن اگر وہیں پہ چیزیں نظر نہیں آئیں ٹاپ پہ کہیں، تو پھر وہ سی وی ہو سکتا ہے کہ سائڈ پہ رکھ دیا جائے، اور جب ایک دفعہ وہ سی وی سائڈ پہ چلا گیا ہے تو وہ واپس میز پہ آنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے وہ کور سکلز، وہ کور کمپیٹنسیز جو ان کو ریکوائرڈ ہیں وہ سی وی میں ٹاپ پہ لے کر آئیں۔ لہٰذا اگر آپ ایک دن میں 5 جگہ سی وی ڈراپ کرتے ہیں 5 مختلف جابز کے لیے، تو آپ کے وہ 5 مختلف سی ویز ہونے چاہیے جو ہر جاب کی ریکوائرمنٹ کے مطابق امینڈ کیا گیا ہو۔ اگر یہ آپ نہیں کرتے تو آپ بہت غلطی کر رہے ہیں۔ سی وی بھیجتے ہوئے، اور آپ عام طور پر تقریباً 70% سے زیادہ اداروں میں سی ویز آپ سے ای میل کے ذریعے مانگے جاتے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ای میل کرتے ہوئے آپ اس میں ای میل میں کچھ بھی نہیں لکھتے، صرف سی وی اٹیچ کیا، اور بہت ہوا تو کسی نے ایک جملہ لکھ دیا فائنڈ مائی سی وی اٹیچڈ، اور بھیج دیا۔ تو یہ بھی بہت غلط ہے۔ آپ اس ای میل کے اندر بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف لکھیں، آپ کون ہیں، آپ نے کیا کیا ہے، آپ کس جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اور آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس جاب کے لیے اپلائی کرنے کے اہل ہیں، آپ کا ایکسپیرینس بیک گراؤنڈ وہ ہے۔ اس میں آپ ہائی لائٹس جو ہیں وہ مینشن کر دیں، اور پھر لکھ دیں کہ مائی سی وی از اٹیچڈ، پلیز ہیو اے لک ایٹ مائی سی وی، اس طرح کا جملہ آخر میں لکھ دیں، اور زیادہ تفصیل ظاہر آپ کے سی وی میں ہوگی۔ ای میل کے اندر بہت اگر آپ نے ہماری طرف سے دیے گئے جاب کا جو اشتہار ہے وہ پڑھا ہوا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں آپ نے اپنی ای میل میں کیا چیز ہائی لائٹ کرنی ہے۔ وہ چیز ہائی لائٹ کریں جو ادھر ریکوائرڈ ہے تاکہ آپ کا سی وی کھلے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ای میل میں کچھ بھی نہیں لکھیں گے تو یہ عین ممکن ہے کہ میرے پاس اگر 500 اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں تو میں ایسی ای میلز کو نہ کھولوں جس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے اگر سکسیس کے ریشو بڑھانی ہے تو آپ ای میل کے اندر اپنا مختصر تعارف ضرور لکھیں۔ یہ اس کے ساتھ ہی بالکل جڑی ہوئی ایک اہم بات یہ ہے کہ اپلائی کرنا کیسے ہے۔
اس حوالے سے تو ایسی احمقانہ چیزیں میرے نظر سے گزری ہیں کہ بہت الامان والحفیظ کہنا پڑتا ہے کہ مثال کے طور پہ فیس بک پہ اگر ایک جاب کا لنک لگا ہوا ہے تو وہیں پہ اپنا نیچے فون نمبر لکھ کے لکھا ہوتا ہے کہ جناب آئی ایم انٹرسٹڈ. یہ تو اتنا زیادہ میرے دیکھنے میں آتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس طرح اپنا فون نمبر لکھ کے آئی ایم انٹرسٹڈ لکھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جاب کے لیے اپلائی کر دیا ہے. تو بھائی جان یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ صرف بھائی جان نہیں کرتے، یہ بہنیں بھی کر رہی ہیں اور بھائی بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے. اگین واپس میری پہلی نصیحت پہ آئیں کہ میں نے کہا تھا اشتہار کو غور سے پڑھیں. تو جب آپ اشتہار کو غور سے پڑھیں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ بھی ضرور لکھا ہوگا کہ اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اپلائی کرنے کا ایک ہی طریقہ سب کا نہیں ہوتا ہے. جو بہت بڑے ادارے ہیں جن کی اپنی بہت زبردست ویب سائٹس ہیں اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے اور بہت لوگ انہوں نے ہائر کر رکھے ہیں آئی ٹی میں، ان کا زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ اپنی ویب سائٹ پر ہی آپ سے ایک آن لائن فارم فل کرنے کو کہیں گے. اس کا لنک انہوں نے دیا ہوگا. مثال کے طور پر VSO میں یہی ہوتا ہے، یہ میں NGOs کی بات کر رہا ہوں، آکسفیم میں یہی ہوتا ہے. تو اس طرح کے اداروں کی تو آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے، اس لنک کو کلک کریں گے، وہ آپ کو ادھر لے جائے گا پیج پہ. وہاں جا کے آپ وہ فارم ایک فل کریں گے، اس میں ہی آپ نے اپنا سارا CV جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے. یا بعض میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فارم بہت الیبوریٹ شاید نہ ہو، لیکن انہوں نے اس میں آپ سے بنیادی معلومات لے کر ساتھ لکھا ہو کہ اپنا CV یہاں اپلوڈ کر دیں. تو وہاں آپ نے اپلوڈ کرنا ہوگا. UN کے جتنے ادارے ہیں ان کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ بھی بالکل آن لائن اسی طرح سے قبول کی جاتی ہیں، ایکسیپٹ کی جاتی ہیں. کچھ اداروں نے جو ہے وہ جو جابز کی بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں جیسے برائٹ اسپائر ہے، جیسے روزی ہے، ان پہ اپلائی کرنے ان کے ساتھ ان کی خدمات حاصل کر رکھی ہوتی ہیں. سو آپ اپلائی برائٹ اسپائر کی ویب سائٹ پہ جا کے کرتے ہیں، روزی کی ویب سائٹ پہ جا کے کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ان CVs کو، ان اپلیکیشنز کو اس ادارے کو بھیج دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور تیسرا اور سب سے زیادہ جو اس وقت کامن طریقہ ہے کہ وہ ایسی NGOs، ایسے ادارے جن کی اپنی اس طرح کی بہت الیبوریٹ ویب سائٹس نہیں ہیں یا جن کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ برائٹ اسپائر کو یا روزی کو پے کریں، تو وہ آپ سے CV ای میل کے ذریعے مانگتے ہیں. تو اگر انہوں نے ای میل کے ذریعے CV مانگا ہے تو پھر ای میل کے ذریعے ہی اپلائی کریں. اگر انہوں نے آن لائن فارم فل کرنے کو کہا ہے تو آن لائن فارم ہی فل کریں. فیس بک پہ اپنا فون نمبر لکھیں گے یا انہوں نے آن لائن فارم فل کرنے کو کہا ہے اور آپ نے CV ای میل میں بھیج دیا ہے یا آپ نے CV کوریئر کر دیا ہے، تو یاد رکھیں اگر آپ اس طریقے کے مطابق اپلائی نہیں کریں گے جو ان کے اشتہار میں دیا ہوا ہے تو آپ کا CV کنسیڈر نہیں ہوگا. آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. جناب یہ تھیں کچھ اہم باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ہمیں پوری امید ہے کہ ان سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کا جاب اپلیکیشن، جاب سرچ کا پروسیس جو ہے وہ اس سے بہت بہتر ہو جائے گا. ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور خدا حافظ.